अस्सलाम वालेकुम सीरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। एक चीज़ जो कि पर्सनली मैं अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रही हूँ वो है कि अपने आप को असेस करूँ और देखूँ कि कहाँ पर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। एज अ पर्सन अपना जो सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको किस तरह बेहतर कर सकती हूँ। कई दफ़ा हमारी आदत होती है कि हम हर चीज़ का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। उसने फलां कहा था, इस वजह से मैंने फलां कर दिया, और उससे हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो हम कभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, ना ही जो हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन होती है उससे कभी बाहर निकल पाते हैं। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने आप को परखें, अपने आप को असेस करें, देखें कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं और आपने अगर किसी चीज़ को सही तरह से करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये मत देखें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, बल्कि उन फैक्टर्स को देखें जो कि आपके एक्चुअल में कंट्रोल में हैं, एंड ज़्यादातर वो आपके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। और अपने आप के बारे में हम सब चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। कोई भी वक्त ज़्यादा जल्दी या लेट नहीं होता अपने बारे में अपनी किसी आदत को बदलने में। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल करते हुए अपने आप को बेहतर करते रहें, अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूशन बेहतर करते रहें। इसी ख्याल और इसी सोच के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद शहर के वेदर के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स की, फैसलाबाद शहर में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ह्यूमिडिटी आज 70% है, यानी कि 70% है, जिसकी वजह से इवन तो हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम आज 35 डिग्रीज होगा, हमें महसूस ऐसे होगा दिन के थ्रू आउट कि 41 डिग्रीज टेम्परेचर है। और आई थिंक आपको ये महसूस भी हो रहा होगा कि गर्मी की शिद्दत आपको ज़्यादा महसूस होती है, सफोकेशन और हबस आपको ज़्यादा महसूस हो रही थी। ठंडे पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करें, दिन के थ्रू आउट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ना सिर्फ ये आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, ओवरऑल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। यूवी इंडेक्स 7 है, जिसका मतलब है कि डायरेक्ट सनलाइट से आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। अगर आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड वक्त गुजारने वाले हैं सनलाइट के अंदर, तो कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहनें जिनसे आप अपनी स्किन को मैक्सिमम तौर पर कवर कर पाएँ, बट एट द सेम टाइम ऐसे मटीरियल्स का इस्तेमाल करें जो ब्रीदेबल हों। कॉटन का इस्तेमाल करें, लॉन का इस्तेमाल करें, और आंखों पर लाजमी तौर पे या तो कैप आप पहन लें ताकि डायरेक्टली सनलाइट आपकी आंखों में ना पड़े, या इसके अलावा सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो भी नहीं करना है तो कोई ठंडा कपड़ा लाजमी तौर पे अपने सर के ऊपर आप रैप कर सकते हैं। अगले 24 घंटे में बारिश के अमकाना तो है, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते में हमें फैसलाबाद शहर में कोई ज़्यादा बारिशें देखने को नहीं मिली हैं। प्रिडिक्ट तो की जाती है, बट फैसलाबाद शहर हमेशा ही बारिशों के सिलसिले में पीछे रह जाता है। जहाँ पे आपको पंजाब के दूसरे शहरों में बारिशें होती हुई नजर आती हैं, वहाँ पर फैसलाबाद शहर आई थिंक थोड़ा सा स्किप हो जाता है। बट डेफिनेटली क्योंकि आगे प्रिडिक्शन ज़रूर है कि बारिशें कंटिन्यू रहेंगी, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता शायद हमें फिर से बारिशें देखने को मिलें फैसलाबाद शहर में। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। आप कहीं ट्रैवल करें, अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और इस चीज़ का भी ख्याल करें कि आपकी वजह से किसी और को खतरा नहीं होना चाहिए। आपकी किसी छोटी सी गलती या नेग्लिजेंस की वजह से किसी और की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आप मोटर बाइक पर ट्रैवल करते हैं तो लाजमी तौर पे इसका ज़्यादा ख्याल किया करें कि ओवर स्पीड मत करें, बगैर प्रॉपर्ली देखे अपने पीछे कट मत करें, या अगर आप सड़क के सेंटर में हैं तो अचानक से मोड़े मत गाड़ी को। मैंने फैसलाबाद शहर में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा होते हुए देखा है कि मोटर बाइक पर सवार लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हैं और लोग जो इर्द गिर्द ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी जान को वो खतरे में डाल रहे हैं। आपको पता है फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके हवाले से हमारी हमेशा कोशिश रही है कि बात करें, उनको हाईलाइट करें, मंजर आम पर लेकर आएँ और उनको ना सिर्फ क्रिटिकल तरीके से एनालाइज करें बट ऑल्सो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आज भी हमारी कुछ यही कोशिश होगी। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ है जिसका असर आप पर भी होता है, मुझ पर भी होता है। हम सब जो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और इवन इनफैक्ट अगर पाकिस्तान में नहीं भी रहते हैं तो इन वन वे और अनदर हम सब पर पॉलिटिकल डिसीजंस का कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होता है। आज इन्फ्लेशन के जो सूरत हाल हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ जो कि शायद अवाम के लिए बेहतर साबित नहीं हो रही करंटली, एटलीस्ट अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चीज़ों को देखते हैं, आगे चलते हुए हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहेगी, और या अगर नहीं भी जाना चाहेगी क्या आवाम का प्रेशर इनफ होगा कि जनरल इलेक्शंस की तरफ हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्या पंजाब में पीटीआई हुकूमत उस तरह से परफॉर्म कर पाएगी जिस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। केपीके के हवाले से अगर हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई हैं केपीके गवर्नमेंट के अंदर, पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर। तो क्या वही हमें पंजाब में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि पंजाब में अगर हम देखते हैं पीएमएलएन के बहुत सारे सपोर्टर्स का एक मेजर रीज़न पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम
کیا گیا ہے, ڈفرینٹ اور چیزوں کے اوپر کام کیا گیا ہے. کیا وہی چیز پی ٹی آئی گورنمنٹ فالو کر پائے گی, اسے میچ کر پائے گی؟ اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. تو جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد رنداوا موجود ہیں, پی ٹی آئی لیڈر ہیں, ڈپٹی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جی بہت شکریہ جی. پہلے تو محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے. میں اس نسبت سے شہداء کربلا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دین اسلام کا نام سر بلند کرنے کے لیے ایک اتنی بڑی قربانی دی. سیکنڈلی پچھلے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہمارے کچھ فوجی سینئر فوجی آفیسرز جو لسبیلا میں امدادی کام سلاب کے سسٹم میں دے رہے تھے, انہوں نے جامع شہادت نوش کی. ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی یہ قربانی پاکستان کے لیے دی اور ان کی یہ قربانی پاکستانی عوام ہمیشہ یاد رکھے گی. تیسری سیکنڈلی بات ہے, آج 5 اگست ہے. 5 اگست کا دن ہے. اس کو یوم اتصال کشمیر کے نام سے ہم منا رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ میں یہ سسٹم شروع ہوا تھا. ہم کشمیر کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کی حق خود ارادیت, ان کے ساتھ ہونے والے ظلم, ان کے خلاف ہر لحاظ سے پورا پاکستان کا بچہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اچھا, دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ پالیٹکس کی. پالیٹکس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 طرح کی یہاں پہ پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان میں. ایک پالیٹکس ہو رہی ہے جو پی ڈی ایم سو کالج انہوں نے 20-30 سالوں میں کی ہوئی ہے. انہوں نے پالیٹکس کیا کی ہے؟ انہوں نے پالیٹکس کی ہے بیسیکلی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. خان جب آج سے 26 سال پہلے نظریہ لے کے آیا تو وہ یہ نظریہ لے کے آیا کہ ہم نے پالیٹکس کرنی ہے عوام کی اور عوام کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ پرانا ان کا سسٹم تھا, سارے اس سسٹم میں انہوں نے تھانے کچہری کی سیاست کی, نالی سولنگ کی سیاست کی, اوپر سے نیچے لے کر ساری لوٹ کسوٹ کی فرینچائزز انہوں نے بنائی ہوئی تھی. ایک اوپر کوئی اسمبلی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے آگے اپنا جو ہے نا وہ ہر لیول پہ کوئی یو سی لیول پہ بنایا ہوا ہے, اس کے نیچے لیول ایک ایسا کرپٹ انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس انفراسٹرکچر میں انہوں نے عوام کو جکڑا ہوا تھا. نالی سولنگ میں مطلب 40% پیسے 100% میں آتے ہیں, 40% لگتے ہیں, 60% بندے پتہ نہیں کون کون کھا جاتے ہیں. عوام کے پیسے ہوتے ہیں اور عوام پہ لگا کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کرتے ہیں. اس سسٹم کو ہمارے لیڈر نے چینج کیا. ہمارے لیڈر نے کہا کہ سیاست ہونی چاہیے عوام کے لیے, عوام سے. ایک انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے سیاست میں جس میں کوئی بھی, جس بندے کے پاس ایبلٹی ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی اپنی ایبلٹی رکھتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ مروثیت میں آئے, وہ بندہ آگے آئے, اس میں ایبلٹی ہے, وہ پاکستان کے لیے ڈلیور کرے. ان ڈلیورنس میں ہم نے اس سسٹم پہ کی. ان کے پاس تھا کرپشن, تھانہ کچہری, ہم نے ڈلیورنس پہ آئے. ایک تو پہلی بات ہے کہ ہمارے خان لیڈر نے ہمیں نظریہ دیا کہ پالیٹکس نظریے پہ ہونی چاہیے, فار دی سیک آف اقتدار نہیں ہونی چاہیے. جب ہم نے اس کو جوائن کیا خان صاحب کے اس سارے عمل کو, گورنمنٹ میں آئے, آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ڈلیور کیا. ہم ڈلیورنس پہ خان 2018 میں, حالانکہ بہت چھوٹے مینڈیٹ کے ساتھ ہم آئے تھے, ہمیں بہت سارے ایشوز تھے. ایشوز کیا تھے؟ کوآرڈینیشن گورنمنٹ تھی, کوئی ادھر کو کھینچتا تھا, کوئی ادھر کو کھینچتا تھا, مرکز میں بھی, صوبائی اسمبلی میں بھی. لیکن اس کے باوجود ہم نے ڈلیور کیا. ڈلیور کیا کیا؟ کورونا 100 سال کی, ایک صدی میں کورونا جیسی وبا کسی بھی ملک کے لیے جو ہے نا وہ ایک آدھ دفعہ آتی ہے پوری صدی میں. اتنے کروشل حالات میں ملک کو, اکانومی کو سنبھالا, احساس پروگرام دیا, ہیلتھ کارڈ دیا. آپ اور میں ڈیفینیٹلی ایک میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جب ایک فیملی میں کوئی میجر بیماری آ جاتی ہے تو آج کل کے معاملات ایسے ہیں کہ بندے کو نارمل روٹین کے جو ایکسپینس کرنے وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اگر میجر بیماری میں جس پہ زیادہ خرچہ ہو اس پہ کسی طور پہ پاسبل نہیں ہے. میں نے اپنے بہت سارے فیملیز میں دیکھا ہے کہ عزیز و اقارب جو یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے عزیز و اقارب کو اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے کہیں پہ بڑے ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے کے نہیں جا سکتے تھے. وہ کسی ڈسپینسر پہ پاس لے جاتے تھے
गाँव में ले दे, कोई छोटी मोटी मेडिसिन ले दी, अपने आप को दिल को तसल्ली दे दी कि भाई ये इससे ही ठीक होगा। हालांकि एक चीज़ कैंसर का इशू है, डेफिनेटली वो छोटे मोटी मेडिसिन से या वो नहीं ठीक होगा, वो तो डेफिनेटली उसको कैंसर का इलाज कैंसर से किया जाए। ये इमरान खान वाहिद आदमी है, उसने 10 लाख रुपया हर घर में दिया। जब 10 लाख रुपया हर घर में दिया, ये पिछले दिनों कुछ 6 महीने या साल हमारा ये हेल्थ प्रोग्राम चला, हर बंदा जिसके घर में कोई इस तरह का खुदा न खास्ता इशू होता था, वो सीधा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एंटाइटल थे वहाँ पे अपना इलाज कराता था। एहसास प्रोग्राम आ गया। उसके बाद ये रौला शौला डालते हैं कि जी कुछ नहीं किया ना, अपना अपने में हमने 10 लाख घर देने थे, हर एक चीज़ दी, लोन दिया, फ्री लोन दिया उसको। उसके बाद इंडस्ट्री में हमने इनपुट की, इंडस्ट्री में इनपुट की। फैसलाबाद में जो लूम्स 40 रुपए किलो बिक रही थी, आपने देखा वो पिछले 1.5 साल में 2 साल में यहाँ पे इतना उसका बूम आया कि यहाँ पे लेबर कम हो। ठीक है, इसलिए ये सारा सिलसिला ऐसे ही है कि पॉलिटिक्स, हमने पॉलिटिक्स, हमारे लीडर ने पॉलिटिक्स की है अवाम के लिए, उन्होंने पॉलिटिक्स की थी अपने लिए, इसलिए ये सारा मामला, ये मेजर डिफरेंस है। और इस पे इंशाल्लाह जिस तरह हमने पीछे केपीके में किया, पंजाब में किया, उसके बाद हमने मरकज़ में किया है, इसी तरह अभी जो गवर्नमेंट आई है, हमारी पंजाब में गवर्नमेंट बनी है, इसमें भी इंशाल्लाह सारे सिस्टम को बेहतर करते हुए उस सारे निज़ाम को बेहतर करके, जो वो थोड़ी बहुत ही कोताहीज रह गई थी सारी, उनको हम बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह अवाम के लिए डिलीवर करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नज़रिया है कि इस मुल्क में सियासत पाकिस्तान के अवाम के लिए होनी चाहिए। आपने बात की डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, स्पेशली किस तरह से दूसरी हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है क्या हर्डल्स आपको सामने आ सकते हैं इस वक्त? नेशनल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स डिफरेंट है और आप लोगों के पास प्रोविंशियल हुकूमत तो मौजूद है। आपको लगता है कोई रुकावटें आ सकती हैं आपके लिए इस वक्त डिलीवर करने में, परफॉर्मेंस शो करने में पंजाब नहीं, में? देखें, ये तो डेफिनेटली सूबाई गवर्नमेंट जो है ना, एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है, उसका सारे मामला जो उसकी जुरिडिक्शन में आते हैं, मसलन पुलिस आती है, हम उसको डिलीवर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद जो भी इरिगेशन है, ज़राअत के मामला आते हैं, ये सारे मामला जो है ना, ये हमारे अंडर आते हैं। हम गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जो है ना, इसकी आले नाल होती है, इसमें कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं होती। हिंड्रेंस बेसिकली क्या होती है? हिंड्रेंस ये होती है, ऊपर वाले हिंड्रेंस क्या कर सकते हैं? हिंड्रेंस वो ये करते हैं कि सपोज हम इंडस्ट्री में, पंजाब की किसी इंडस्ट्री में इनपुट करना चाह रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का महकमा है, फ्यूल है, वो उन पे इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, वो हर्डल है, वो हमारी डेवलपमेंट में हर्डल नहीं है, बेसिकली वो अवाम की तरक्की में हर्डल। अच्छा, कैसे काउंटर करेंगे अगर जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इनफैक्ट प्रेडिक्शन की जा रही है कि बढ़ाई जाएंगी अगले कुछ वक्त में, किस तरह से उसको टैकल करेंगे? हाँ, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो सपोज हम इंडस्ट्री में आ जाते हैं, हम इंडस्ट्री में उनको इस लेवल पे कोई सब्सिडी का प्रोग्राम, उस सिस्टम ऐसा लेके आएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि ये इनपुट करने से उस इंडस्ट्री के सिस्टम की बेहतरी हो सकती है। डेफिनेटली रिसोर्सेज तो बहुत है ना, बहुत कम है, यहाँ से ही आना है ना। ये कहते थे कि अभी 3.5 साल में हमने जिधर इनको रखा हुआ था पाकिस्तान की इकोनॉमी को, ये 3.5 सालों में इन्होंने तबाह करके रखा। अच्छा, आपको क्या लगता है? मेरी बात सुनो, वही सिचुएशन थी 3.5 सालों में। हमने तो उनको, उसकी ग्रोथ ऊपर जा रही थी, उसको स्टेबल रखा हुआ था। ये 3.5 सालों में क्या ऐसा, 3.5 महीनों में क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा जो है ना वो मामला, सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गई? आपके ख्याल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये सीधा सीधा तो मामला है, क्योंकि ये लूट खसूट कंपनी है सारी पीडीएम। इससे पहले ये क्या करते थे, 1-2 जमातें, 2-3 जमातें अपोजिशन में होती थी, 2-3 जमातें गवर्नमेंट में होती थी, वो अपनी लूट खसूट करती थी। वो इतना इफेक्ट आता था, उसमें इतना का इफेक्ट आता था कि
ذرا کم محسوس ہوتا تھا. یہ بیسیکلی 11 کی 11 جماعتیں، یہ 11 کی 11 جماعتیں ساری جو چور ہیں یہ گورنمنٹ میں آ گئی. ساروں نے اپنا، ان کا تو اور ٹارگٹ ہی کوئی نہیں، لوٹ کھسوٹ ٹارگٹ ہے. یہ بیسیکلی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے یہ انفلیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نا تجربہ کاری کی طرح ان کے پاس نا ایک ہی یہ نعرہ لگاتے تھے. یہ میں کیونکہ فیصل آباد میں رہتا ہوں، یہ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے کہ یہ جو دیکھیں جی نون لیگ ہے جی، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں نا، ٹھیک ہے. یہ تجربہ کار ٹیم ہے. ویسن اقبال ہم اس کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے، ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم. تجربہ کار ٹیم یہ ہے کہ تجربہ کار یہ تب تک تجربہ کار ٹیم لوگوں کو بتا رہے تھے جب تک عمران خان نے لوگوں کو اویئر نہیں کیا. ان کو نہیں بتایا تھا کہ ان کی کیا تجربہ کاری. ان کی تجربہ کاری ہے 100-150 روپیہ ڈیزل پٹرول انکریز کرنا، بجلی انکریز کرنا، انفلیشن کرنا، کرپشن کرنا. یہ کرپشن بیسیکلی، یہ کرپشن کا جو خان صاحب کا ہمارا ان کے اگینسٹ اسٹانس ہے نا، کہ یہ بیسیکلی کرپشن کرتے ہیں. یہ ابھی انہوں نے جو گورنمنٹ ہماری نیشنل قومی اسمبلی جو وزیر اعظم ہمارے جو ہے نا وہ اوپر سے رجیم چینج انٹرنیشنل قوتوں کے کہنے پہ کیا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ پیسہ جو بولیاں لگائی گئی ہیں 25 کروڑ 50 کروڑ روپے کی، وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے. جب سندھ گورنمنٹ کا پیسہ نکلے گا کہاں پہ جائے گا؟ انفلیشن ہوگی، کرپشن ہوگی. یہ بیسیکلی دونوں چیزیں ان کے پاس غلط ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں موجودہ گورنمنٹ کا یہی کہنا ہے، اگر آپ ان کے انٹرویوز سنیں یا انفیکٹ جتنے ہمارے گیسٹ میں شو میں بھی گیسٹ آ چکے ہیں جو کہ پی ایم ایل این سے یا پی ڈی ایم سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے بیڈ پالیسی میکنگ، بیڈ گورننس کی گئی، اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ریزلٹ ہوئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس میں تو یہ بات کروں 3.5 سال میں ہم چلا رہے تھے نا، لوگوں کی زندگی کا پہیہ چل رہا تھا. 3.5 سالوں میں تو ایسا نہیں ہوا. ایسی کون سا ہم وہاں پہ بم باندھ کے گئے ہیں کہ وہ 3.5 مہینوں میں آ گیا. بات تو یہ کہ اگر ہم یہی چیز خان بھی بتا رہا تھا جب ہم کہتے تھے، خان کھڑا ہو کے کہتا تھا عوام کو کہ ہم بڑی مشکل سے پاکستانی قوم کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں، لوگوں کے روزگار کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں، انڈسٹری کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنے جو بیرونی آکاز ہیں ان کے کہنے پہ ہماری گورنمنٹ چینج کر دی. لوگوں کو بیسیکلی پتہ چل گیا کہ یہ جو رولا ڈالتے تھے کہ اگر یہاں پہ ہم ہوتے تو ایسے کرتے، تو یہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. 3.5 سالوں میں ہم نے لوگوں کے لیے جو ڈلیور کیا ہے وہ ان کے سامنے ہے، ان کا سامنے آ گیا ہے 3.5 مہینے. ایسی تو کوئی ایسی بات ہم نہیں کر کے گئے تھے کہ اتنی انفلیشن ہو جائے. ہاں تو 5-10%، 7%، 3%، 38% انفلیشن ان کی وجہ سے. ان کی 2 ہی باتیں ہیں، نا تجربہ کاری، ٹھیک ہے، اور دوسری کرپشن میجر. 11 پارٹیاں مل کے کھا رہی ہیں، ہر پارٹی نے اپنا حصہ لینا ہے. 3.5 سال یہ اقتدار سے باہر رہے، انہوں نے سارے معاملات لوٹ کسوٹ کے سارے سسٹم کے کرنے ہیں، کر کے ملک کو پہلے بھی انہوں نے 30 سالوں میں اپنی باریاں لے کے ملک کو کنگلا کر دیا. ملک کی اکانومی یہاں پہ لے آئے اس دور پہ کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. اس سے پہلے تو ایسے نہیں حالات دیکھے. کرونا والی صورتحال دیکھی، عوام کو ریلیف بھی دیا، انڈسٹری کو بھی چلایا، سارے معاملات کو کیا. یہ ایک نیشنل لیڈر کی گرپ ہوتی ہے کہ اس کا ویژن کیا ہے، اس نے قوم کو کس سائڈ پہ لے کے چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں کیونکہ بریک کا وقت رہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جی تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیری 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے پالیٹکس چاہے ہم جتنا بھی چاہیں اگنور کرنا ہماری زندگی کا اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے. اور مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ جتنی آج اس وقت میں اویئرنیس آ چکی ہے لوگوں کے اندر، شہریوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، ہم سب کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے ہمارے آج کے پولیٹیکل ارینا میں، سیناریو میں. اکاؤنٹیبلٹی عوام کے تھرو ہماری گورنمنٹس کی بہت ضروری ہے. اسے ہر شخص کا نہ صرف اویئرنیس رکھنا، نالجبل ہونا اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہر اس چیز کے ساتھ جو کہ ہماری گورنمنٹ میں ہوتی ہے. ورنہ آپ کمپلین نہیں کر سکتے، ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ
कुछ गलत हो रहा है, जब आपको मालूम ही ना हो कि आखिर हो क्या रहा है, तो अपने आप को अपडेट रखें। और पाकिस्तानी होने के नाते आपको पूरा हक है हमारे हुक्मरानों को अकाउंटेबल रखने का। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, कहीं पर बेहतरी हो सकती है, तो आपका ये हक है कि आप सवाल उठाएं, आपका ये हक है कि आप पूछें हमारे हुक्मरानों से कि आखिर क्यों चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, क्यों शहरियों के लिए आसानियां पैदा नहीं की जा रही हैं। और हमारी यही कोशिश रही है हमेशा। और आज के शो में इससे पहले कि डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं, हमारे साथ अब एक और बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उमैर अजमत हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर है। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। उमैर, आपका ओपिनियन और आपका जो एनालिसिस है हमेशा सिचुएशंस को लेकर पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। अगर हम देखते हैं पीटीआई के हवाले से एक केस फंडिंग से रिलेटेड जारी है। मैं चाहती हूं अगर आप इस केस पे रोशनी भी डालें और इस तरह से कि हमारी आवाम के लिए समझना आसान हो कि ये केस क्या है और किस डायरेक्शन में आपको फैसला या जो भी प्रोसेस है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये केस जो है फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का केस जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काफ़ी सालों से ये पेंडिंग चला आ रहा है और एक लटकती हुई तलवार के तौर पे बना हुआ है पीटीआई के लिए। इसमें अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ कबल जब फैसला किया गया तो उस दिन बड़ा एक भौचाल किस्म का माहौल बना हुआ था कि शायद पीटीआई पे पाबंदी लगने जा रही है, ये कालअदम होने जा रही है और उसके जो अरकान हैं वो नाअहल हो जाएंगे। वक्ती तौर पे या फौरी तौर पे तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो जजमेंट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उसमें 3 चीज़ें कही गई हैं और वो तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती हैं। उसमें कहा गया कि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। उसमें यह भी कहा गया कि फॉरेन फंडिंग जो है वो भी पीटीआई की साबित हुई है। उसमें कुछ लोगों की, कुछ कंपनियों की लिस्ट भी दी गई है कि उस पर पीटीआई की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। और तीसरा ये कहा गया कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बयान हल्फी का गलत इस्तेमाल किया, लिहाजा वो भी अब सादिक व अमीन नहीं रहे। तो शायद आने वाले दिनों में हुकूमत जो है पीडीएम की उनके खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत वो कार्रवाई के लिए आगे फर्दर प्रोसेस में जा सकती है। ताहम दूसरी जानब पीटीआई की जानिब से कल इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर मुख्तलिफ बड़े शहरों में एहतजाज किया गया और उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, वो एक साइड ले रहा है। और ये भी यहाँ तक कहा गया कि वो इस वक्त पीडीएम का हलीफ बन चुका है। बड़े सख्त किस्म के इल्जामात पीटीआई की जानिब से लगाए गए हैं। ताहम अगर हम उस डाटा की रोशनी में जाएं, जो कुछ लोगों के नाम दिए गए तो उस पर वाकई कुछ गैर मुल्कियों के नाम शामिल हैं। उस पर अभी मजीद तहकीकात होने की ज़रूरत है। पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो गैर मुल्की डुअल नेशनल पाकिस्तानी है, या फिर वो मसलन एक इंडियन खातून के बारे में पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी पाकिस्तानी शहरी जो कि उधर डुअल नेशनल है उनकी वो अहलिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कम अज़ कम अभी पीटीआई के सर से ये ख़तरा टला नहीं है। अभी भी आप देखें कि गवर्नमेंट की जानिब से फिर प्लानिंग की जा रही है कि इसको फर्दर आगे किस तरीके से हम बेहतर अंदाज में प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक अच्छी चीज़ है। आप देखें 7 साल 7 महीनों से ये केस लटका चला आ रहा था, चलें कम अज़ कम इसका फैसला आया। उसमें तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, एतराज़ात क्या हैं, वो एक अलग बात है, मगर कम अज़ कम फैसला आया। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए गए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग के फैसले भी होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को ये भी करना चाहिए, उन जितनी बड़ी सियासी जमातें मुल्क की हैं उनकी फंडिंग के हवाले से जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। 1-2 चीज़ें और थी जो मैंने खुद इस फैसले में देखी। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे, वहाँ पे लोगों के नाम नहीं थे। वहाँ पे लिखा गया था मास्टर कार्ड लिख दिया गया, वीज़ा कार्ड लिख दिया गया, अमेरिकन सिटी बैंक लिख दिया गया डोनर के नाम पे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ कि अनॉमलीज हैं, उन पे मज़ीद वर्किंग करने की, उनको मज़ीद सिस्टम को और उस फैसले को शफाफ करने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल, सजाद साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो एक तो फॉरेन फंडिंग बोलते हैं, ये तो
الیکشن کمیشن میں بھی کہہ دیا تھا یہ فارن فنڈنگ والا معاملہ نہیں، یہ بیسیکلی ممنوع فنڈنگ کا ہے نا جی. یہ بیسیکلی انہوں نے میڈیا میں ہائی لائٹ کیا ہوا تھا فارن فنڈنگ سے، فارن فنڈنگ والا یہ ممنوع فنڈنگ والا معاملہ. اچھا یہ بیسیکلی ہے کیا، میں آپ کو بتا دوں. یہ بیسیکلی رجیم چینج کی دوسری ایپیسوڈ ہے. ایک پہلی ایپیسوڈ تھی کہ انہوں نے بیرونی آقا سے پاکستان میں موجود ہینڈلرز نے اور یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے انہوں نے مل کے ایک جمہوریت پہ قائم وزیر اعظم کو باہر کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے خان لیڈر نے فیصلہ کیا کہ چونکہ میں عوام کا نمائندہ ہوں میں عوام میں چلا جاتا ہوں. بائی الیکشن آ گئے، ہمارا لیڈر عوام میں گیا، انہوں نے عوام کو بتایا کہ عوام کی گورنمنٹ عوام میں سے ہونی چاہیے، باہر بیٹھا ہوا کوئی بندہ اس کو جو چینج نہیں کر سکتا. ہاں امریکہ سے باقی بہت سارے اپنا ممالک سے ہمارے تعلقات ہیں، تعلقات ہونے چاہیے، لیکن انٹیگریٹی کے بنیاد پہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی بندہ کوئی ملک یا کوئی لابی باہر سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان میں کون سا بندہ وزیر اعظم ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، ساری عوام اٹھ کھڑی ہوئی. ڈیفینیٹلی یہ 30 سالوں 40 سالوں سے ایسے ہی ہو رہا تھا. باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف عمران خان کو چینج کیا، باقی لوگوں کو بھی، باقی گورنمنٹ بھی پاکستان میں اسی طرح چینج کرے. لیکن یہ میرا لیڈر واحد آدمی تھا جس نے عوام میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، ایسے معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ عوامی نمائندہ منتخب ہوا بیرونی لابی ہینڈلر کے ساتھ اور کرپٹ ٹولے کے ساتھ. پھر کیا ہوا، ضمنی الیکشن آ گئے، انہوں نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر لیا. ہم کہتے تھے الیکشن میں آؤ، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر کے دیکھو. ضمنی الیکشن میں پاکستان کی عوام نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دے دیا. جب 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دے دیا تو پھر یہی بات ہوئی، بیرونی آقائیں اور یہاں پہ جو ہینڈلر انہوں نے سوچا یہ عمران خان تو پکڑا ہی نہیں جا رہا. یہ 8 سال سے جو ممنوع فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا نا، یہ اجلت میں فیصلہ انہوں نے دیا کہ اس فیصلے کے ذریعے کوئی نہ کوئی رولا ڈالا جائے، رولا ڈال کے عمران خان کو پھر بیسیکلی یہ عمران خان کو جو پاکستان کی فلاح کی بات کرتا ہے اس کو پولیٹکس کے آؤٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ بیرونی آقاز، ہینڈلر اور یہ کرپٹ ٹولہ. لیکن یہ معاملہ نہیں. کیوں لگتا ہے ایسا؟ اچھا ہاں، کیونکہ بیرونی لابیز کے اپنے ایجنڈے ہیں، وہ پاکستان کو ایک خوشحال ریاست ہونا دیکھنا نہیں چاہ رہے. اس لیے وہ پاکستان کو ایک اپنے سسٹم میں رکھنے کے لیے، ایک محکوم سسٹم میں رکھنے کے لیے ان کے اپنے بڑے دوررس پلان ہوتے ہیں تاکہ پاکستان میں ایسے کرپٹ لوگ جن کو جو ان کے ایجنڈاز ہیں ان کو آگے لے کے آیا جائے کرپٹ لوگوں کو اور اپنے ایجنڈے امپلیمنٹیشن کیا جائے. اچھا یہ ممنوع فنڈنگ میں معاملہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ تو وہ ہوتی ہے جو اسامہ بن لادن نے دی تھی آئی جی آئی کو، خفیہ ہاتھوں میں آتی ہے نا. کبھی یہ ہوا ہے کہ ممنوع فنڈنگ بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے آ جائے. ممنوع فنڈنگ جس بندے نے کو فنڈ کرنا ہے. پوائنٹ آئی تھنک میں یہاں پہ کلیریفائی کرتی چلوں کہ دا پوائنٹ از کہ فنڈنگ کا ریکارڈ تو موجود ہے اور میں یہ ضرور چاہتی ہوں، میں بریفلی صرف کیجیے گا ممنوع فنڈنگ تاکہ ہماری عوام کے لیے سمجھنا آسان ہو اس ڈسکشن کو. ممنوع فنڈنگ اور ایسی فنڈنگ جو کہ ایکچولی میں جس طرح بات کی جا رہی ہے، یہ ضرور ایکسپلین کیجیے گا ڈفرنس ہماری عوام کے لیے. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریکارڈ جمع کروانے کی پابند ہوتی ہے تمام سیاسی جماعتیں، جو بھی ان کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے مقامی سطح سے اور انٹرنیشنل لیول پہ. بین الاقوامی سطح پہ اگر ہم بات کریں تو جو کسی بھی قسم کی سیاسی حکومتیں ہیں یا اس قسم ٹائپ کی کمپنیز ہیں ان سے جو فنڈنگ لینا ہے وہ منع ہوتا ہے پارٹی سیاسی جماعتوں کے قوانین کے مطابق. اس کے بعد اگر ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی فنڈنگ ہے وہ آنی بینکنگ چینلز کے ذریعے چاہیے، کیونکہ کسی بھی قسم کا جو پیسہ چاہے وہ ایک عام پاکستانی کو منتقل ہوتا ہے یا کسی ایک سیاسی جماعت کو منتقل ہوتا ہے تو اس کو دستاویزی بنانے کے لیے یا اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اس کا سب سے پہلے بینکنگ چینلز کے ذریعے آنا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی دوسرے ذرائع سے پیسے آئیں گے تو سب سے پہلے تو وہی غیر قانونی طور پہ شمار ہوں گے. اور فورن فنڈنگ ایک مختلف چیز ہو جائے گی یہ ضرور. اچھا اس میں اگر ہم ممنوع فنڈنگ کی بات کرتے تو ممنوع فنڈنگ میں
پاکستانی فنڈنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں فورن فنڈنگ بھی آتی ہے. جس طرح کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ کچھ اکاؤنٹس ہیں جن میں سے بیرون ملک سے فورن فنڈنگ ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم دوسری بات. اگر مقامی سطح پہ بھی کوئی فنڈنگ ہوتی ہے کسی پارٹی کو تو اس کا بھی تمام ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروانا ضروری ہوتا ہے. جس طرح کہ کوئی ایک عام پاکستانی یا ایک عام سیاستدان جو ہے وہ اپنی گوشواروں کی تفصیلات ہر سال الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرواتا ہے یا ایف بی آر میں جمع کرواتا ہے، تو اسی طرح پارٹیز کے لیے بھی رول یہ ہے کہ وہ اپنے اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائیں. اس کے ساتھ ان کو جو آمدن ہوتی ہے اس کی بھی تمام تفصیلات وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے کی پابند ہوتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ تاکہ اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی شفافیت ہے، اس کو برقرار رکھا جا سکے. اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ آیا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ جائز راستوں سے ہو رہی ہے، کہیں کوئی ایسے عناصر تو اس فنڈنگ کے پیچھے نہیں ہے جو بعد ازاں ان سے کوئی اپنے مخصوص یا منفی قسم کے عزائم جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان سیاسی جماعتوں کو یا ان سیاسی افراد کو اپنے اعلی کار بناتے ہوئے اپنے مقاصد پورے کریں. بالکل تو بیسیکلی جی سجاد صاحب، کیونکہ ہم بس بریک میں جانے میں 1 ہی منٹ باقی ہے، کیا آپ کے خیال میں آگے چلتے ہوئے روڈ میپ ہوگا اور کس ڈائریکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیسیجن جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو بات ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں 1 منٹ میں ہی وہ کہ یہ لوگ کرتے تھے سیاست کرپشن سے، یہ کہتے تھے لوٹ سوٹ کے پیسے کو. بیسیکلی یہ ان کو تبدیلی ہضم نہیں ہو رہی. خان کہتا کہ اگر ہم نے عوام کے لیے سیاست کرنی ہے تو عوام اس میں کنٹریبیوٹ کر دے. وہ $5 دے رہا، کوئی $10 دے رہا، $100. یہ ٹرینڈ چینج کیا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ سیاست کالے دھن سے، کرپشن سے، لوٹ کھسوٹ سے ہو، لوٹ سے دوبارہ اقتدار میں اور پھر لوٹیں. خان کہتا ہے کہ چونکہ ہم سیاست عوام کی کر رہے ہیں، عوام اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے. کوئی بندہ اپنی چھوٹی موٹی کمپنی سے دے رہا ہے، کوئی کہیں سے دے رہا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کیے ہوئے چیزیں سامنے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے صرف؟ ہاں، یہ بیسیکلی خان صاحب کہتے ہیں، یہ خان صاحب کو بیسیکلی نا باہر کرنے کی اسٹریٹجی ہے جس میں یہ بالکل ناکام ہوں گے. عوامی فیصلہ ہوگا، عوام فیصلہ کریں گے اس پاکستان کا لیڈر کون ہے. اور وہ دل تو نہیں کہہ رہا کہ بریک لیں، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سری HN میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور پالیٹکس پر آج ہمارا فوکس ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کور کیا. پنجاب گورنمنٹ اس وقت PTI کی حکومت ہے پنجاب کے اندر. آگے چلتے ہوئے کس طرح سے ہمیں چیزیں ایوالو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنی بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فیصل آباد شہر میں ہماری انڈسٹری، ہمارے بزنس مین، ہماری بہت ساری ایک لارج نمبر آف پیپل ایسوسیٹڈ ہیں ان کمپنیز کے ساتھ، ان انڈسٹریز کے ساتھ. تو ڈائریکٹلی جو فیصلے، جو پالیسیز گورنمنٹ میں نیشنل لیول پہ بنائے جاتے ہیں، ان کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہماری عوام پر ہوتا ہے، فیصل آباد شہر کے لوگوں پر ہوتا ہے. اور کیا ہوگا جب PTI گورنمنٹ اور PTI گورنمنٹ پنجاب میں حکومت کر رہی ہے اور لیکن نیشنل گورنمنٹ کوئی اور ہے، تو آخر کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ہوگی آپ کے خیال میں سجاد صاحب؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ ان پالیسیز میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ پہلے بھی تھوڑا سا سوال ہوا تو پھر تھوڑا ڈیپ ٹریک ہو گیا. بیسیکلی میں ایک بزنس مین ہوں. بزنس مین کو بیسیکلی انوائرمنٹ ایک اچھا چاہیے، پالیسی اچھی چاہیے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے سیفٹی ہے، مجھے تحفظ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، اسی پالیسیز کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. انہوں نے فری اپنا لون دیے ہیں، فری آف انٹرسٹ دیے، ٹھیک ہے، اور بڑے سارے اپنے یوتھ کو دیے، انڈسٹری کو دیے تاکہ انڈسٹری اٹھے. ڈیفینیٹلی جب انڈسٹری اٹھے، پہلے بھی میں نے کو بتایا کہ یہاں پہ ان کی گورنمنٹ میں 40 روپے کلو لومز بک رہی تھی. جو انڈسٹری ہم نے اپنی پالیسی وہاں پہ انپٹ کی، اس پالیسی کی وجہ سے فیصل آباد میں لیبر کم ہو گئی تھی. آج تو لیبر سڑکوں پہ ہے نا. وہ ان کو 1.5-2 سالوں میں جب ہم نے اپنی پالیسی امپلیمنٹیشن یہاں پہ کی تو ہم نے اس پالیسی کی وجہ سے یہاں پہ لیبر شارٹیج ہو گئی تھی.
मैं भी छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ पोल्ट्री का, प्लस फेडमेक में मेरा एक इंडस्ट्री अपना फार्मास्यूटिकल यूनिट, उसकी कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ। हमने सारी चीज़ों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया था कि सारे बंदे मेरे समेत, मैं पहले फार्मिंग में था, ब्रीडिंग फार्म में था सारे। उसके बाद जब मैंने देखा कि खान साहब ने ये एक अच्छा कदम लिया तो मैं अपने यूनिट में आया, फार्मास्यूटिकल में आया। लेकिन अब क्या हुआ है, वो मैंने कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू की हुई थी, ये नालायक लोग आते गए हैं, मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन वो बंद कर दी। मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने बंद कर दी। सीमेंट की जो बोरी 590 रुपए की थी वो 1200 रुपए में है। सरिये की इन्फ्लेशन जो 130 रुपए केजी था वो 210-215 रुपए केजी पर चला गया। इन्होंने बेसिकली इंडस्ट्री वालों को, सिस्टम को वो सारा एनवायरनमेंट ही मुहैया नहीं किया। दूसरी बात यह कि इंडस्ट्रीज बेसिकली चाहता होता है प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़। ये इन्होंने हमेशा थाने कचहरी की सियासत की है, बगैर सिर पैर के मामलात को खराबी की है। ये पिछले दिनों एक, मैं क्योंकि फेडमिक से मेरा थोड़ा सा ताल्लुक है, एक इशू यहाँ पे बना, राना साहब हैं यहाँ पे CEO फेडमिक के ना, उनको एक ऐसे बोगस केस में उसको अंदर कर दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 80 करोड़ रुपए की एक चीज़ थी, वो जो फरा गोगी को दी हुई है, ठीक है, वो 8 करोड़ रुपए में दे दी 80 लाख की, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा ब्लंडर है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है 82 लाख रुपया पर एकड़ उसकी प्राइस है। 10 एकड़ ज़मीन उसने ली है, ठीक है। 10 एकड़ ज़मीन जो है ना वो 8 करोड़ 9 करोड़ की बनती है। इन्होंने वो ऐसा हाईलाइट, वो बेचारा अभी जेल में है, ठीक है। ये बेसिकली इसी तरह के मामलात करते हैं। ये कहते हैं कि जो 1, 2, 3, 4% लोग हैं ना, ये डरा धमका के, करप्शन करके, दादागिरी के साथ उनके काम चलते रहें, बाकी इंडस्ट्री जाए जहन्नम में। उमर, आपका क्या इनपुट होगा इस सारी सिचुएशन के ऊपर? सबसे पहले बदकिस्मती ये है कि हमें कोई आने वाले दिनों में भी पोजीशन जो है मईशत के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। अगर करंट सिचुएशन बरकरार रहती है, उसकी वजह यह है कि KPK और पंजाब में PTI के पास गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में भी सिचुएशन आपके सामने, और इसके बाद जो वफाक है वहाँ पे PDM के पास हुकूमत है। तो आप जब देखेंगे कि इन तमाम सियासी जमातों के अपने अपने मफादात, अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे होना या एक कोई मुस्तकिल किस्म की पॉलिसी का या रोड मैप तय होना, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये इस वक्त की जो सियासी जमातें हैं वो कर पाएंगी। PTI जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, उस हवाले से नून लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है उनकी अपनी पॉलिसीज़ है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है, इंडस्ट्री का हो रहा है। गो कि अभी पिछले 2-3 दिनों में कुछ बेहतरी आई है, डॉलर की प्राइसेस जो हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है, मगर आप इसके साथ साथ देखिए हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। टैक्स पेयर्स का या बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। कल भी फैसलाबाद की सनतकार तंजीमें जो थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हम 10 मुहर्रम के बाद अपनी इंडस्ट्री को बंद करने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ दूसरी सूरत हाल ये है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो रही है। गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि तजारती खसारे को या दरामदी बिल को हम लोग कम कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट्स पे है। तो गवर्नमेंट सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में वो शो करने के लिए बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी शिपमेंट्स ऐसी हैं जो कि गुज़श्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से पोर्ट्स पे पड़ी हुई हैं, मगर कस्टम हुकाम उनको क्लियरेंस नहीं दे रहे, उनकी कस्टम ड्यूटी की क्लियरेंस नहीं की जा रही कि वो फिर इंपोर्ट्स के खाते में पड़ जाएंगी। तो हुकूमत को दिखाने के लिए कुछ पास नहीं होगा कि ये देखें आपने दावा तो $5 बिलियन की इंपोर्ट का किया था, वो एक महीने में उससे ऊपर चली गई। तो इसकी वजह से जो नुकसान है वो फिर बिजनेस कम्युनिटी का हो रहा है। मैं कुछ इंपोर्टर्स की साथ बात हो रही थी तो बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जिनकी शिपमेंट्स रुकी पड़ी हैं। उनके एक तरफ तो वो इन्वेस्टमेंट बाउंड हो रही है, तो दूसरी तरफ वो जो
شپنگ لائنیں ہیں، پورٹس ہیں، ان کے ڈیمریج ڈیٹینشن کی مد میں بھاری جرمانے پڑ رہے ہیں، تو کافی زیادہ پریشانی ہے. آپ اس حوالے سے کوئی ایسی مؤثر پالیسی بنائیں، امپورٹس کو کم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی اس حوالے سے کوئی اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بھی انتظامات کریں. مثال کے طور پہ انڈسٹری کی مشینری ہے، وہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا اس کے بغیر، وہ بیرون ملک سے امپورٹ ہونی ہے. اس پہ بھی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں پالیسی لگا دی کہ جس کسی نے بھی الیکٹرانکس کی مصنوعات امپورٹ کرنا ہوگی، کسی نے مشینری کے پارٹس منگوانے ہیں، مشینری امپورٹ کرنی باہر سے، تو پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے آپ کو پیشگی اجازت لینا پڑے گی. ایک شپمنٹ آتی ہے، وہ آ کے پورٹ پہ رک جاتی ہے، اس کے بعد آپ بھاگتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف. اسٹیٹ بینک کہتا ہے میں نے 20 دن لگانے ہیں اس کو این او سی دینے میں، وہ 20 دن اس کی ساری سرمایہ کاری رک گئی، پیچھے کام رک گئے. اگر کسی نے کوئی ایسا اپنا کسی مشینری کا کوئی اسپیئر پارٹ یا ہے وہ ایمرجنسی کی صورت میں، خرابی کی صورت میں منگوایا، اس کی وہ انڈسٹری بند پڑی ہے. اگر آپ این او سی دینے کے چکر میں 20 دن لگائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی کلیئرنس ہوگی. تو ان پالیسیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی بیوروکریسی کو، سیاسی جماعتوں کو، حکومت وقت کو اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت معاشی حالات یا معیشت میں بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کی جو صورتحال ہے پچھلے 3 مہینوں سے حکومت پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بدنامی کا باعث ہے. نون لیگ کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی، کہ ہم $1.25 ارب کے لیے مارے پھر رہے ہیں. اینڈ جتنا ہم عمیر آئی تھنک ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں باہر کے ممالک کو بھی اور آرگنائزیشنز کو بھی، اتنے ہی وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے. سجاد صاحب، اب ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی ہے تقریباً. اگر آپ ہمارے ویورز کو کچھ کہنا چاہیں، آپ الیکشنز میں کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. میں جنرل عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن، جس طرح یہاں پہ ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ نظریے پہ ووٹ دیں. کون سا بندہ ہے، وہ اس کی کیا کیپیبلٹی ہے، اس کی کیا ابلٹی ہے، کیا معاملہ ہے. دوسری ہے ہمارا جماعت، ڈیلیورنس پہ کیا ڈیلیور کیا ہے. اب دونوں ڈیلیورنس آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی گورنمنٹ نے بھی ڈیلیور کر دیا ہے. احساس پروگرام ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، ہر ایک چیز میں ہم نے انپٹ دیا. اس کی پالیسی دیکھ رہے ہیں، اس پالیسی کو دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات آئے ہیں. دوسری سائڈ پہ ان کے 30 سال کے معاملات دیکھ لیں. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 3.5 مہینوں میں کیا کیا ہے. انہوں نے غریب کو مارا ہے. ایک ہی سسٹم ہے. اگر آپ اس پاکستان کی عوام کو بچانا چاہ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس کا واحد سلوشن ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں تاکہ ہم جو پچھلی اپنی پالیسیز بنائی ہوئی تھی ان کو کنٹینیو کریں اور پاکستان کو ایک خوشحال فلاحی ریاست بنائیں. بہت سارے ڈفرینٹ الزامات اس وقت آپ کی پارٹی پر لگائے جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ عوام جہاں پر صحیح ہے اور جہاں پر غلط ہے، اگر کسی بھی طرح کی جو کرٹیسزم یا الزامات لگائے جا رہے ہیں، لگتا ہے آج عوام اتنی اویئر ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتے. نہیں، یہی تو دیا ہے. یہ عمران لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کیا ہے. میرے لیڈر نے یہی تو عوام کو دیا کہ بھئی آپ سوچیں، اگر ہم برے ہیں نا تو ہمیں ریجیکٹ کر دیں. یہی تبدیلی دی ہے، عوام کو اویئرنیس دی ہے. اس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں. ہم نے عوام کو ایک سسٹم میں جکڑ کے رکھا ہوا تھا. ہم نے تو اپنا ایجنڈا یا اپنا پروفائل پیش کر دیا کہ ہم نظریے کی سیاست کرتے ہیں، ملک کی خوشحالی کی سیاست کرتے ہیں. ہم نے یہ چیز ڈلیور کر دی ہے. عوام دیکھ لے، عوام کمپیریزن کر لے. عوام آزاد ہے. یہ میرے لیڈر نے عوام کو ان کی سوچ میں آزاد کیا ہے. وہ کسی سسٹم میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی بالکل آ گئی ہے. ہم دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے آج ہمارا فرسٹ ہاف اسپیشلی پالیٹکس سے ریلیٹڈ تھا. ایک چیز جو کہ میں ہمیشہ ویورز کو بتاتی ہوں وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی پر پالیٹکس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. وہ چاہے ہم اپنی جابس کی بات کریں، بزنسز کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، یا ڈے ٹو ڈے لائف میں نیسیسٹی اشیاء کی بات کریں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی بات کریں، اپنے ٹریول کی بات کریں. ہر چیز ون وے اور اندر پالیٹکس سے ریلیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے
پالیٹکس کو جتنا بھی چاہیں اسکیپ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ آج اب ہمارا فوکس انڈسٹری کے حوالے سے ہو. کیا کرنٹلی سچویشن ہے, کامرس کی کیا سچویشن ہے, ای کامرس کی کیا سچویشن ہے. اگر ہم کچھ وقت پہلے تک چلے جاتے ہیں تو اسٹارٹ اپس پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے, فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی, جی ڈی پی گروتھ ہمیں نظر آ رہی تھی. لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں ہی ساری چیزیں تھوڑی مختلف ہو گئی ہیں. اس میں ایک میجر فیکٹر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے جو کہ دن بدن ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فیصل آباد شہر انڈسٹری کے حوالے سے ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہا ہے. انفیکٹ ہماری انڈسٹری پوری دنیا میں فیصل آباد شہر کی پہچان رہی ہے. اور جب ہماری انڈسٹری بند ہونے کی طرف بڑھتی ہے, ہمارے لیبررز ان امپلائمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے انفلیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ عام شخص کے لیے, ایک عام لیبر کے لیے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس پر, اس کی فیملی کے اوپر اور اوور آل ہماری عوام کے اوپر. ایک چیز جو کہ میں نے پہلے بھی ہمارے شو میں کہی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی کسی بھی گورنمنٹ ادارے, کسی بھی پولیٹیشین کے لیے آج کے وقت میں بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک ہماری عوام بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے, سمجھدار ہے, سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اداروں کے لیے. اور آج ہماری یہی کوشش ہوگی, ڈفرینٹ پالیسیز پہ بات کریں گے, کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ بات کریں گے, آگے چلتے ہوئے کیا سچویشن ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں ہمارے اس ڈسکشن میں ساتھ دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ شراز بٹ موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. شراز, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ چودھری نواز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاور لومز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں ایف سی سی آئی کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. شراز, پالیٹکس کو کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا. اگر آپ پاکستانی شہری ہو, آپ کی زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے اوپر پالیٹکس کا اثر پڑتا ہے. انڈسٹری کی بات کریں, انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ لیبر کی بات کریں, اسکلڈ لیبر کی بات کریں, یا اوور آل ہم لوگ بات کریں ایگزیکٹو جابس کی بھی بات کریں. فیصل آباد شہر میں ایک میجر پاپولیشن ایسوسیٹڈ ہے, یا تو ڈائریکٹلی انڈسٹری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں یا تو کام کرتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ. کیا سچویشن نظر آتی ہے کرنٹلی پچھلے 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, کہاں پر اس وقت ہم اسٹینڈ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انڈسٹری کی بات کی, آپ نے پولیٹکس کی بات کی, تو جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے, جو صنعت کار ہوتا ہے, جو کاروباری حضرات یا تاجر ہوتے ہیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ شاید وہ پرسنلی لیول پہ کر رہے ہوں, انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہوں, لیکن کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو وہ پولیٹیکل نہیں ہوتے ہیں. تاجر کبھی بھی سیاسی نہیں رہا ہے. وہ سیاست میں جب آئے گا تو پھر وہ تاجر نہیں رہے گا, وہ بزنس مین نہیں رہے گا, وہ پھر پولیٹکس میں آ گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو انڈسٹری کی صورتحال ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کچھ 4 دن پہلے بھی چودھری صاحب لوگوں نے, انہوں نے چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ایک گول میز کانفرنس کی تھی, جس میں تمام ایسوسیشنز تھی, ایپٹپما تھی, پی ٹی آ تھی, ایبوما تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائزن کیمیکل سے, پاور لوم سے, سائزنگ تھا. سارے سیکٹرز جو ہیں وہ جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں انڈسٹری کو, اور وہ ان کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی. اور اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ حکومت سے ہم کو چارٹر آف اکانومی سائن کروائیں, جس کے تحت ہمیں کچھ چیزیں کلیئر ہوں. آپ بزنس آج کسی اور ریٹ پہ کر رہے ہیں, اس کے نتائج آپ کو 1 مہینے کے بعد کسی اور ریٹس کے اوپر مل رہے ہیں, تو اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے بزنس کے اندر انسٹیبلٹی آتی ہے, ایک غیر یقینی صورتحال آتی ہے. آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ڈالر مسلسل بڑھ رہا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً 24-25 روپے ڈالر میں اضافہ ہوا, اور اس کے بعد اب اچانک سے ڈالر پچھلے 3 دن سے اس میں ایک نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے. اب یہ کمی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا. اب اس حساب سے ہم نے ریٹس لوگوں کو دیے, تو اور ہمیں کاسٹ بھی اس حساب سے ہی انڈسٹریلسٹ کو آئی. اگر کاسٹ آپ دیکھیں تو اس کو ڈالر کی 236 روپے کے حساب سے کاسٹ آ رہی ہے, 240 روپے کے حساب سے کاسٹ آ رہی ہے. اب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کا یہ تھا. اب آگے اچانک سے 3 دن کے اندر ڈالر کی پرائسز جو ہے وہ کم ہوئی ہیں, اور روپیہ تھوڑا سا تگڑا ہونا شروع ہوا ہے. تو انٹرنیشنل بائر نے یا بین الاقوامی جو ان کا خریدار ہے, اس نے فوری طور پر ان سے, ایکسپورٹر سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ ڈالر تو آپ کا 10-12 روپے 13 روپے نیچے آ گئے. یہ ضرور بتائے گا کہ یہ جو ڈالر پرائس کم ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے؟ اس کے پیچھے ریزنز جو ہیں, آبویسلی آپ کو جو آئی ایم ایف کی جانب سے جو لون اپروو ہوا ہے, ایک تو وہ ایک اس کی ریزن ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ تو جاری ہے. دیٹ از ناٹ دا ریزن. میں تو سمجھتا ہوں اس کی ایک واحد جو ایک وجہ ہے اس کی وہی ہے کہ ہمیں اس وقت جو آئی ایم ایف کی طرف سے لون اپروو ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمتیں تھوڑی سی نیچے آ رہی ہیں. لیکن یہ دیکھیں, ڈالر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو دیٹ کرنسی آف دیٹ کنٹری
is equal to dollar, it stays stable. یہ ایک جگہ پہ اسٹیبل رہتی ہے, کچھ پیسے اوپر کچھ پیسے نیچے, اسی طرح سے ٹریڈ چلتی ہے, تو آپ کا بزنس بھی فلورش کرتا ہے. اب اتنا زیادہ کمی اور اتنی زیادہ اضافہ, اب 12-13 روپے کمی میرے خیال میں 3 دن کے اندر ہوئی ہے, تو یہ ایک نمایاں کمی ہے جو کہ آج سے پہلے ریکارڈ کبھی بھی دیکھی نہیں گئی. اور جو اضافہ ہوا تھا وہ بھی ریکارڈ اضافہ تھا, آج سے پہلے اتنا اضافہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. تو اتنا زیادہ انسٹیبل ہونا اکانومی, اس سے ہوتا کیا ہے کہ میں نے آج کچھ چیزیں انویسٹ کر کے, کچھ کیپٹل انویسٹ کر کے کچھ چیزیں بنانی تھی یا بزنس کرنا تھا, وہ میں کیپٹل روک لوں گا. میں کہوں گا چلیں تھوڑا معاملات سلجھ لینے دیں, تھوڑا بزنس معاملہ اسٹیبل ہو جائیں, کوئی ڈالر ایک جگہ ٹک جائے, اس کے بعد ہی میں. اب 2-3 روپے بڑھنا, 2-3 روپے کم ہونا, اس سے تو یہ ہے کہ پھر میں تو رک جاؤں گا نا. تو اسی طریقے سے ہر بزنس مین اس وقت اپنی سرمایہ کاری مارکیٹ میں لے کے آنے سے رکا ہوا ہے. مارکیٹ میں سرمایہ کاری جب تک نہیں آئے گی تب تک آپ کا بزنس نہیں چلے گا, دیٹ از فور شور. آپ مارکیٹ کے اندر آپ جب تک پیسہ تھرو نہیں کرو گے تب تک آپ جو ہے وہ ایک انسٹیبلٹی کا شکار رہو گے. اور یہی اس وقت ہماری بزنس کی صورتحال ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کیش فلو نہیں ہے, پیسے نہیں آ رہے, انویسٹ نہیں ہو رہے. اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ بات شراز آپ نے مینشن کی. چودھری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کرنٹلی ہماری پولیٹیکل سینیریو کا کیا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہماری انڈسٹری کے اوپر, ہمارے انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ لوگوں کے اوپر؟ بالکل جی, یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی پچھلے 3-4 مہینے سے تھی, اس میں بڑی بری طرح ٹیکسٹائل جو ہماری بیک بون تھی, جس سے ہمارا فارن ایکسچینج آتا تھا, اس کو بڑا ہرٹ کیا. اس میں سے 2 سیکٹر تو ایسے ہیں, مطلب لوکل والا اور جو ایس ایم ای تھا وہ تو بالکل پس گیا. آپ سمجھیں کہ وہ تو تقریباً آخری سانسوں پہ ہے. تو ہم نے جو جیسے شراز نے ابھی کہا کہ فیصل آباد چیمبر میں ہم نے وہ ایک رکھی تھی گولڈ ویل, تو ایک قانونی پہ ہم نے وہاں بھی دونوں پارٹیوں سے, بلکہ سب اسٹیک ہولڈر سے, سب سیاستدانوں سے یہی کہا تھا کہ آپ خدارہ ہوش کے ناخن لیں, آپ یہ جو اپنی ضدیں ہیں چھوڑ دیں. یہ سیاست و ویاست اسی وقت چلے گی جب میرا ملک بچے گا, میری اکانومی چلے گی. تو یہ ابھی تھوڑی سی جو مطلب ہم اس کا بالکل بہت جو پازیٹیو آیا ہے کہ ڈالر ڈاؤن ہوا ہے. تو مجھے کچھ تھوڑی سی امید ہو رہی ہے کہ اگلے جو آنے والے چند دن ہیں اس میں انشاءاللہ کام ملے گا بھی, ہمیں ایکسپورٹ میں بھی ملے گا اور ہماری لوکل انڈسٹری بھی اس میں چلے گی. تو میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں کوئی 85 سے اس کاروبار میں ہوں, ٹیکسٹائل میں, ویونگ میں اور سارا, اور میں ٹریڈنگ بھی کرتا رہا ہوں, سارا کچھ کرتا رہا ہوں. لیکن اس طرح کے جو مطلب بہت مشکل وقت ہم نے گزارا ہے, یہ 2-3 مہینے 4 مہینے. ٹائم آتے تھے, مطلب مختلف بحران آتے تھے, لیکن اس طرح کا اتنا شدید قسم کا جو بحران تھا وہ میں نے یہ پچھلے 30-35 سال میں پہلی دفعہ دیکھی. اینڈ امپورٹنٹ چیز یہاں پر آف کورس یہ ہے کہ ہماری, چاہے وہ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں, چاہے ڈفرینٹ سیکٹرز جو کہ آف کورس فیصل آباد شہر میں موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک میجر رول ایکسپورٹس میں بھی اس کا رہا ہے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, جتنی زیادہ ہماری ایکسپورٹس ہوں گی اتنا ہی ہم اپنے ملک کے لیے ریونیو جنریٹ کر پائیں گے. جتنے کم ہمارے امپورٹس ہوں گے اتنا ہی کم ہمیں خرچ کرنا پڑے گا اپنے ملک کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. جب آپ نیسیسٹیز کو باہر سے منگوا رہے ہیں, جب آپ سیلف ریلائنس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں, سیلف سسٹینیبلٹی پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ کا سارا فوکس اس چیز پر ہے کہ ٹیمپریریلی پرابلم کو کیسے سالو کر لیا جائے, تو لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف ہم نہیں آ سکتے ہیں. اگر ہم چاہے کسی بھی اپنی ریسورس کی بات کرتے ہیں, وہ چاہے ہم اپنی ایگریکلچر کی بات کریں, چاہے وہ ہم اپنی ڈفرینٹ اور انفیکٹ انڈسٹری کی نیڈس کی اگر ہم لوگ بات کر لیں, ہم کاٹن کی بات کر لیں, ہم لوگ ڈفرینٹ را مٹیریلس کی بات کر لیں جو کہ ہمیں انڈسٹری میں ضروری چاہیے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم اپنے ملک کی نیڈ کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے ہیں, آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریئلائز کرنا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے ہیں, بٹ ایکچولی میں ہمارے پاس وہ پالیسیز ان پلیس نہیں ہیں, اس طرح کی ایز نہیں ہے چیزوں کو لے کر, جس کی وجہ سے ہم اس طرف جا نہیں پاتے. ہم سیلف ریلائنس, سیلف سسٹینیبلٹی اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز جو کہ ایکچولی میں بہت فائدہ مند رہ سکتے ہیں, ان کی طرف نہیں جاتے ہیں. شراز, میں دیکھ رہی تھی آپ ساتھ ساتھ نوڈ کر رہے تھے, تو آپ اگری کرتے ہیں کچھ چیزوں سے جو میں نے مینشن کی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے. پاکستان اگر جغرافیہ لحاظ سے دیکھا جائے یا اس کی ہم خطے میں دیکھیں, جو پاکستان کی پوزیشن ہے, اٹس اے فروٹ باسکٹ.
اٹ ہیز ایوری تھنگ. ایگریکلچرل ہے, یہاں پہ ٹیکسٹائل فلورش کر سکتی ہے, یہاں پہ فوڈ کا کام بڑا زبردست ہو سکتا ہے, یہاں کی کپاس بہت اچھی ہے, گندم بہت اچھی ہے, مطلب ایوری تھنگ یو نیم اٹ وی ہیو اٹ. ہم پاکستان از دی آئیڈیل پلیس فار انویسٹمنٹ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن ہم کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اسٹل ہمیں وی آر ڈپینڈنٹ. ہمیں کچھ بٹنز بھی چاہیے ہوں شرٹ کے تو وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, ہمیں زپ بھی چاہیے ہو تو وہ بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہم کیوں اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں آن دی ادر کنٹریز؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر مینوفیکچرنگ پلانٹس نہیں ہیں. ہم کسی اچھی کمپنی کی جس طرح سے آپ کھانے پینے کی چیز آپ ایگزامپل لے لیں, اگر اس کا ہم آلٹرنیٹ بناتے ہیں تو وہ اس میں اس کی کوالٹی میں اور جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی میں زمین آسمان کا کیوں فرق ہوتا ہے؟ ایک ایسا را مٹیریل جو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کا متبادل اگر ہم یہاں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اتنا زیادہ ڈفرنس کیوں لگتا ہے؟ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ہماری کوالٹی بہتر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا کوئی بھی پلانٹ جو لگے گا مینوفیکچرنگ وہ اس کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں لگایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری اس وقت یہاں پر مینوفیکچرنگ پلانٹس بھی نہیں لگ رہے اور ہمیں امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور امپورٹ بل کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اینڈ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب آپ امپورٹ کو بین کر دیتے ہیں شراز, تو اگر آپ اس کو ایک اینڈ آئی تھنک آپ اس کو بہتر ایکسپلین کر پائیں گے لوگوں کے لیے, اینڈ سمجھنا بہتر ہوگا آئی تھنک لوگوں کے لیے اگر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. بٹ جب آپ امپورٹ کو کم کر دیتے ہیں تو آپ ایکچولی میں آن پیپر ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم دکھا رہے ہیں, بیکاز آف کورس آپ امپورٹ پہ اتنا اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ آپ عام طور پہ یوزلی آپ کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکچولی میں آپ ایکسپورٹس کو گرو بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک شارٹ ٹرم ایک ایلیوژن ہوگا عوام کے لیے. ایم آئی کریکٹ اور ایم آئی رانگ؟ بالکل آپ نے صحیح بتایا. اس وقت ہمارے خاص طور پہ بات کریں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو ایک گیپ ہے جسے آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ بولتے ہیں, وہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ تقریباً آپ کو پتا ہے اب ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی ہے. پچھلے 6 مہینے سے ہماری جو ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی اور ہم بڑا خوش تھے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں لیکن ہماری ایکسپورٹ بڑی اچھی گرو کر رہی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ کووڈ کی سچویشن تھی اور خطے میں جو تمام ممالک ہیں ان کی توجہ کا مرکز پاکستان اس لیے تھا کیونکہ وہ کسی اور طرف اگر رجوع کرتے تھے تو وہاں پر کووڈ کی وجہ سے شپمنٹ بین تھی. تو اس وجہ سے لکیلی آپ کہہ سکتے ہیں فارچونیٹلی پاکستان واز دا سینٹر آف اٹینشن فار دا ادر کنٹریز. تو یہی وجہ کہ یورپین کنٹریز اور امریکہ بھی پاکستان کے اوپر نظریں جمائے ہوئے تھا کہ ہم یہاں سے امپورٹ کریں. تو یہاں سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس وجہ سے بڑھ رہی تھی. وہ بڑھتا ہوا گراف جو ہے اب وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اب ہماری ایکسپورٹ بھی ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی ہے. جو ایکسپورٹرز بڑے خوش تھے اور بڑے راضی تھے وہ بھی اب جو ہے وہ پرابلمز میں گھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ بڑھتے ہوئے ڈالر کا سب سے زیادہ فائدہ ظاہری طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ایکسپورٹرز اٹھاتے ہیں. لیکن اس وقت جو کمرشل بینکس کر رہے ہیں ڈالر کے ریٹ جو ہیں ایکسچینج ریٹ جو ہے ایکسپورٹرز کو وہ ایل سی کھلوانے کے ٹائم کا ایکسپورٹ ریٹ دے کے بلکہ اس سے بھی پرانا ریٹ دے کے تو ایکسپورٹرز کو جو ان کا پیسہ آیا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے ایک کٹ لگا رہے ہیں جو کہ ایک کمرشل بینکوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور اس پر اسٹیٹ بینک کی بھی کوئی لگام نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نہیں ہیں, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اسٹیٹ بینک بھی ایک ایسی گاڑی ہے جس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے. تو اس وقت ان کی طرف سے بھی کوئی پالیسیز نہیں آ رہی ہیں اور کمرشل بینکس جو ہیں وہ اپنے اس کے اوپر کھیل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کمرشل بینکوں کی وجہ سے اس وقت ایکسپورٹرز انتہائی پریشان ہیں کہ ہم نے جس ریٹ کے اوپر ایل سی کھلوائی تھی وہ پرانا ریٹ تھا 230 روپے تھا. آج کا ریٹ سپوزڈلی 140 روپے, 10 روپے کا فرق ہے. وہ 30 روپے کے حساب سے پیسے ان کو جو پیمنٹ نیگوشیٹ کر کے واپس کرتے ہیں. تو وہ 10 روپے کا جو پر ڈالر کا فرق ہے وہ کمرشل بینک کی جیب میں جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے جو کہ ایکسپورٹرز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ایٹ دا ٹائم. تو ایکسپورٹرز اس وجہ سے بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اور جو دوسرا آپ نے بتایا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنے کی وجہ سے جو ایک معاشی عدم استحکام پیدا ہو گیا وہ بھی اس وقت جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ اس وقت ایکسپورٹرز کی جو حالت ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور لوم سیکٹر ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ نگلیکٹڈ سیکٹر ہے, میں اس کو کہوں گا. اس کی وجہ حکومت کی کبھی بھی توجہ حاصل نہیں کر سکا پاور لوم سیکٹر. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ مزدوروں نے احتجاج کیے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ مظاہرے کر رہے ہیں شہر بھر کے اندر. پاور لوم سیکٹر جو ہے ان کو بجلی کے بلوں میں اضافی پیسے لگ کے آ گئے ہیں. وزیر اعظم ریلیف ختم کر دیا گیا ہے.
پتہ نہیں کون کون سے سرچارجز ڈال دیے گئے ہیں. ایک ہڑتال یا پروٹیسٹ ایکچولی میں پلان بھی کی گئی ہے شراز. میں ضرور چاہوں گی اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں. کہیں مزے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور ہم اسپیشلی بزنس اینڈ انڈسٹری کی بات کر رہے تھے فیصل آباد شہر میں. آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سیناریوز کا ہمیشہ امپیکٹ اکانومی پر ضرور پڑتا ہے. اکانومی پر اثر پڑتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے بزنسز اور انڈسٹری کو بھی امپیکٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کیا ہوگا آگے چلتے ہوئے اور کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوں گی؟ چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی جیتی ہے، لیکن اگر ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی ہولڈ ڈفرینٹ کا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں گورنمنٹس، اینڈ ناٹ ٹو سے کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، بٹ کیا یہ ایک کانفلکٹ کریٹ کر سکتا ہے پالیسیز کے حوالے سے؟ کیا ہم ایک اسٹریم لائن میں ایک طرح کی پالیسیز بنا پائیں گے امپلیمنٹیشن کے طور پر؟ جی بالکل. یہ تو دونوں ڈفرینٹ مائنڈ کے لوگ ہیں. ان کا تو آپس میں کوئی کسی بھی چیز پہ کنسنسس ہونا کوئی مجھے نظر نہیں آتا. لیکن ہم بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹیں آنی جانی چیز ہیں. آپ اپنے ملک کو بچا لیں، اپنی اکانومی کے بلا لیں. یہ مطلب یہ لڑائی چلتی رہے گی. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اگر پازیٹیو اپوزیشن ہوگی تو وہ بہتر رہے گی. اگر اس طرح ہم نے ضد پکڑ لی، جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، تو آج میں پھر لائیو ریکویسٹ کر رہا ہوں دونوں پارٹیوں سے، یا چھوڑ دیں اپنے اختلافات. آپ ملک بچا لیں، ملک کی اکانومی کی بچا لیں، بجائے اس کے کہ کوئی کہے کہ میں نے پنجاب لے لیا، میں نے پنجاب فتح کر لیا. یار پنجاب، بلوچستان، سرحد، سندھ، یہ مطلب کے پی، اپنا وہ جی بی، گلگت بلتستان، کشمیر، آزاد کشمیر جو ہے، یہ سارے ہمارے پارٹ ہیں. ہمیں ایک اکائی بن کے اگر سوچیں گے تو پھر اکانومی گرو کرے گی. تو میری سب سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں، سب لوگ اپنے اپنے اختلافات اپنی جگہ رکھیں. میں نہیں کہتا کہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں مرج ہو جائیں، لیکن فار دی سیک آف کنٹری، فار دی جو مطلب جو حالات ہیں، جو میرا مزدور ابھی بات ہو رہی تھی کہ لیبر سڑکوں پہ ہے، وہ دیکھیں ہم نے 15 دن کی پہلے ہڑتال کیا. میں اپنے بیمنگ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد فوری عید کے بعد پھر ہم نے نقصان میں جاتے ہوئے بھی ہم نے اپنا کام صرف مزدور کے لیے چلایا. ہمیں ہر کوالٹی میں لوکل میں سے 10 سے 12 روپے میٹر نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے مزدور کو انگیج رکھنے کے لیے، اس کا چولہا چالو کرنے کے لیے ہم نے اپنا کام چلایا. تو مطلب اضافہ بھی ہو گیا ہے. ایسی نہیں بات کہ جو گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن تھا اس کے مطابق 100% تو نہیں ہوا، لیکن ہم نے بیٹھ کے کوئی 14% کا ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس میں تقریباً آپ سمجھے کہ 90% جو ہے وہ لوگ اس پہ ایگری بھی ہوئے ہیں، مالکان بھی. اور ان کی اصل 2 تنظیمیں ہیں یہ مزدوروں کی. ایک تو ایک کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہیں، میرے ادھر موبائل میں بھی ہیں. ہماری 3 پاور لوم ایسوسیشن ہے، جس میں ایک کونسل آف لوم کے نام پہ ہے، ایک سمال پاور لوم انڈسٹری ہے، ایک ہمارا جو ہے آل پاکستان کاٹن پاور لوم ایسوسیشن. سب لوگوں کے اس پہ سائن موجود ہیں. کوئی 30-40 لیبر لیڈر کے سائن موجود ہیں. تو یہ کچھ 3-4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں. ان کا کچھ تھوڑا سا ایجنڈا علیحدہ ہے. یہ اپنی سیاست ہر سال ہی کرتے ہیں، جو اس سال نہیں، ہر سال ہی کہتے ہیں. تو ہماری کل جو ارباب اختیار ہیں یہاں لوکل انتظامیہ ہیں، کل ہم نے ان کے ساتھ بڑی کوئی آدھے پونے گھنٹے کی ایک میٹنگ کی تھی. تو اس میں ان کو سارا سینیریو بتایا ہے. ابھی بھی وہ پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں کام چل رہا ہے، کام چلے گا، کام فیکٹری چلے گی، مزدور کو روٹی ملے گی. ہمیں چاہے ابھی نقصان ہو رہا ہے، ہمیں فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، لیکن چلنے سے اگر بند ہو گیا تو پھر تو ہر چیز بند ہی ہوگی نا. ایک چیز کو آپ نے سٹاپ لگا دیا تو وہ تو پھر نہ تو نفع آنا ہے، نہ میں نے کو مزدور کو اس میں سے لیبر دینی ہے. تو لیکن جو ہماری ڈیٹیل کے ساتھ لوکل انتظامیہ جس میں سارے ارباب اقتدار موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ صرف محرم تک یہ 2-3 دن دیکھیں گے. تو پھر ان کو اگر یہ نہ باز آئے تو فورسلی ہم ان کو پھر
ان کو کہیں گے کہ آپ کے یہ مطالبات کرتے ہیں، آپ بالکل بیک آؤٹ ہوں. ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی ہے، 90% لوگ اس پہ ایگری ہیں. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ 16% کر دیں اور ہماری سیاست بچ جائے. ہم 2 لوگوں سے چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ ہمارا روزگار چلتا رہے. جو ایک اثر وہ بڑا سادہ ہے، اس کو بات سنانی، اس کو اپنے پیچھے لگانا وہ بڑا آسان ہے. بہت آسان. وہ اس کو تب پتہ چلتا ہے جب اس کا نا گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ میں نے یہ 10-15 دن ضائع کر لیے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ ابھی محرم کی وجہ سے کوئی انتظامیہ تھوڑا سا ان پہ سختی بھی نہیں کر رہی. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان پہ سختی ہو، لیکن ان میں سے 2-3 بندے بڑے اچھے ہیں، پازیٹیو ہیں. جیسے بابا لطیف ہے، بات سنتا بھی ہے، لیکن بعض کا وہ تھوڑا سا ریجڈ ہو جاتا ہے. تو میری اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یار آپ اس طرح نہ کریں، لوگوں کو اٹھائیں، کام کرنے دیں. ویسے بھی محرم کا مہینہ ہے، یہ 2-3 دن تو ہر بندہ اس کا احترام کرتا ہے. تو آپ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ میرے پاس آ جائیں، ہماری ایسوسیشن آ جائیں، انشاءاللہ یہ محرم کے بعد جو بھی آپ کا 1-2% ہم آگے پیچھے کر کے وہ کر دیں گے. ان کا اصل یہی ہے کہ بشاک 0.5% کر کے کہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ، وہ ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. شیراز، آپ کا کیا اوپینین ہے اس پروٹیسٹ کے اوپر؟ کیا یہ ضروری ہے اس وقت؟ اور کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ یا ادارے، آرگنائزیشنز کچھ کر سکتی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر؟ دیکھیں، جو مزدوروں نے احتجاج کیے ہوئے ہیں وہ احتجاج مجھے لگتا ہے کہ جیسا ابھی چوہے صاحب نے کہا کہ ابھی موقع نہیں ہے وہ احتجاج کرنے کا. اور اس وقت تمام کی تمام انڈسٹری، میں نے دیکھا ہے، خود میں نے کوریج بھی کیا ہے کہ ڈائریکٹر لیبر سے ملاقات کی ہے سائزنگ انڈسٹری کے مالکان نے، پاور لومز کے مالکان نے، اور انہیں باقاعدہ طور پر مزدوروں کے ساتھ ایگریمنٹ تنخواہیں بڑھا دیں گے، آپ کی ڈیمانڈز بھی پوری کر دیں گے. بلکہ بڑھ گئی، تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود احتجاج کرنا میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. اور اس وقت جس طرح سے ابھی چوہے صاحب نے بتایا کہ محرم کا احتراماً یہ 10 دن جو ہے 10-15 دن تو ایٹ لیسٹ ہمیں احتجاج اس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہ احترامیہ کی توجہ ہوگی اس کے اوپر نہ، اور جب تنخواہیں بڑھ گئی ہیں تو پھر احتجاج بنتا نہیں. لیکن اگر آپ بات کریں کہ انڈسٹری کی تنخواہوں کو لے کر کی جا رہی تھی، جی بالکل. اچھا، جہاں پر انڈسٹری کی آپ احتجاج کی اور ان کے ہڑتال کی کال کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے سے انڈسٹریل ایسوسی ایشنز جتنی بھی ٹیکسٹائل کی ہیں احتجاج کرنے کا پلان بناتے ہیں اور وہ پلان ختم ہو جاتا ہے، پھر پلان بناتے ہیں، پھر پلان ختم ہو جاتا ہے، پھر پلان بناتے ہیں. اب یہ احتجاج کرنا یا یوم عاشور کے بعد اپنی فیکٹریاں، اپنی انڈسٹری کو بند کرنا میرے خیال میں صنعت کاروں کا آخری آپشن ہے. ان کے لیے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے یہ کام، لیکن وہ کرنے پر مجبور اس وجہ سے ہیں کیونکہ انڈسٹری بند کرنا انڈسٹری چلانے سے کم نقصان دہ ہے. انڈسٹری چلانا زیادہ نقصان دہ ہے. وہ اس وقت انڈسٹریلسٹ صرف اس وجہ سے چلا رہا ہے، یا لومیں صرف اس وجہ سے چل رہی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کے مزدور، ان کی لیبر، ان کے ماسٹر جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اٹیچ ہوئے ہیں ان کی فیکٹری کے اندر، وہ 18 20 سالوں سے اٹیچ ہوئے ہیں. ایک انسیت ہو جاتی ہے، اور وہ انسیت کی وجہ سے ہی اپنی لیبر کو نکال نہیں رہے کہ یار ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، چلو ہمیں پر میٹر کپڑے کے اوپر 1.5 2 روپے 3 روپے 4 روپے اگر لاس ہو بھی رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کا کام تو چل رہا ہے نا، ان کا کام تو ان کے گھر پہ ان کی سیلریاں تو جا رہی ہیں نا. اب وہ لومیں بند کر دے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جو حالات ہے نا، اگر انڈسٹریلسٹ اس حالات میں انڈسٹری چلا لے یا 2 مہینے کے لیے یا صرف 1 مہینے کے لیے اپنی انڈسٹری بند بھی کر لینا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنی 1 مہینے کے لیے انڈسٹری بند کر لے احتجاجن، لیکن ہوگا کیا کہ مزدور سڑکوں پر آ جائے گا. صرف مزدور کو بچانے کے لیے اس کا گھر کا چولہا جلتا رہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انڈسٹری چلتی جا رہی ہے کہ آج حالات بہتر ہوں گے، آج شاید ریٹ بہتر ہوں گے، آج کنورژن ریٹ شاید بہتر ہو جائے، آج ایکسپورٹر ہمیں شاید بہتر جو ہے وہ ریٹ دے دے. لیکن اس وقت جو ہے وہ سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ پاور لوم کیا، سائزنگ کیا، آپ یو نیم اٹ، ہر انڈسٹری، ہر سیکٹر جو ہے اس وقت پریشان ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی کہ جو مین وجہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جیسا ابھی چوہے نواز صاحب نے کہا، یہ سابق صدر بھی رہے ہیں فیصل آباد چیمبر کے، انہوں نے سارے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں پاکستان کی مفاد کی خاطر اپنی انا ختم کر دینی چاہیے. یہ اپنی ایگو کو ختم کر کے پاکستان کے لیے سوچنے کا وقت ہے. اور اس وقت کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے اس کو باقی پارٹیاں سپورٹ نہ کریں لیکن صرف خاموش ہو جائیں.
کوئی اقتدار میں ایک آ جائے پارٹی, اس کو اقتدار, اور اپوزیشن پھر اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ حکومت جو ہے وہ بھی نہیں ٹکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مفاد کی خاطر, پاکستان کی اکانومی کی جب اکانومی ہوگی نہیں, پھر آپ پاکستان کی حکومت لے کے یا گورنمنٹ میں آ کے کیا کریں گے؟ آپ کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھیں, آپ ایئر لائن سیکٹر اٹھا لیں, تباہی کا شکار ہے. آپ ریلوے اٹھا لیں, تباہی کا شکار ہے. آپ پورٹس اٹھا لیں, آپ کی پورٹ قاسم کے اوپر کراچی میں ہزاروں کنٹینر پھنسا ہوا ہے. یومیہ بنیادوں پر ایک کنٹینر کے اوپر ڈیوٹی پڑتی جا رہی ہے. کن کو پڑ رہی ہے؟ امپورٹرز کو پڑ رہی ہے. کس وجہ سے امپورٹ بین کی ہوئی ہے لگژری آئٹمس کے اوپر؟ ان کے اندر, ان کنٹینرز کے اندر وہ کنٹینرز بھی شامل ہیں جس کے اندر مشینری ہے, مشینری کے اسپیئر پارٹس ہیں. وہ پارٹس جب تک یہاں پہ پہنچیں گے نہیں, ٹیکسٹائل میں لگیں گے نہیں, ٹیکسٹائل کس طرح چلے گی؟ اب وہ لگژری آئٹمس میں نہیں آتے, وہ تو سروائیول کے اندر آتے ہیں. وہ انڈسٹری چلے گی, وہ پارٹس. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے سینکڑوں جو کنٹینرز ہیں وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر کوئی لگژری آئٹمز نہیں ہے. گورنمنٹ نے لگژری آئٹمز کے اوپر بین لگایا ہوا ہے کہ امپورٹ, جو لگژری آئٹمس کی امپورٹ ہے وہ بین کر دی جائے. گاڑیوں کی امپورٹ بین ہے, کھانے پینے کی چیزیں بین ہے, لیکن ان کے اندر وہ کنٹینرز بھی ہیں جن کے اندر اسپیئر پارٹس ہیں, وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ تو نکالے جائیں. وہ کیوں نہیں نکالے جا رہے؟ کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. کوئی بھی چیئرمین کسی ایسوسی ایشن کا, کوئی بھی ڈرائی پورٹ چیئرمین ہو گیا, کوئی بھی کسی ادارے کے اوپر کوئی چیئرمین, کوئی صدر یا کوئی ہیڈ لگایا جاتا ہے نا جو گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس ہیڈ کو خود کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی دیر یہاں پہ ٹکنا ہے. کیا پتا کل مجھے لیٹر آ جائے, آپ میرے سے ٹرانسفر ہو جائے یہاں سے. جب بھی کسی گورنمنٹ آفس ہوتی ہے کسی ایک ادارے کے اندر, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ایٹ لیسٹ یہاں پہ 4 سال دینے ہیں. وہ 4 سال کے حساب سے اپنی پوری اسٹریٹجی بناتا ہے کہ میں نے اب کن کن چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. وہ جب آتا ہے, آج کل کے دور میں وہ آتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں شاید کل چلا جاؤں, اس لیے وہ کام بھی دل لگا کے نہیں کر رہا ہوتا. سوری ٹو سے, میں بیوروکریسی کو وہ نہیں کر رہا, پنچ نہیں کر رہا, یا میں ان کو نگیٹ نہیں کر رہا ان کی کارکردگی کو, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جنرلی یہ ہو رہا ہے. اینڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے شہراز کہ یہ عوام کے کنسرنس بھی ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز جرنلسٹ ہمارا کام ہے کہ ہمیں جو عوام کے پرابلمس ہیں, جن چیزوں سے عوام کو امپیکٹ ہوتا ہے, ان کو ہم منظر عام پر لے کر آئیں. تو یہ ایکچولی کسی گورنمنٹ کو پرٹیکولرلی کرٹیسائز کرنا یا کسی ادارے کو کرٹیسائز کرنا نہیں, بلکہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی بات کی. پولیٹیکل سیناریوز کا کس طرح سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بزنسز پر امپیکٹ ہوتا ہے, ہماری انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے, اینڈ کیا پلان ہے آگے, کیا چیزیں ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے, کیا ہمارے ملک کے لیے ایکچولی میں چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, ہماری اکانومی میں چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, یا پھر سچویشن جہاں پر آج سٹینڈ کرتی ہے اس سے ایک دفعہ پھر ہمیں ریورس میں جاتی ہوئی نظر آئے گی. چودھری صاحب, ہم نے ڈفرینٹ لیبررز کے حوالے سے بھی بات کی. ایون جب ہم عید کی بات کرتے ہیں, بڑی عید کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد ایک کافی لمبے عرصے تک فیکٹریز دوبارہ کھلی ہی نہیں تھی. انفیکٹ یہ بہت لمبا ایک عرصہ تھا جہاں پر 10 دن کے اراؤنڈ یا 7 دن کے اراؤنڈ کافی ساری فیکٹریز بند رہیں. کیا سچویشن ہے اور کیوں بار بار فیکٹریز کو بند ہونے کی طرف آنا پڑ رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے انفلیشن ہے, الیکٹرک پرائسز ہے؟ جی بالکل, اس میں جو مین جو تھا انفلیشن اور ہمیں آرڈر نہ ملنا, پلس جو بجلی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے. آپ کہیں گے آرڈر کم ہو گئے ہیں؟ آرڈر بھی کم ہو گئے ہیں بالکل. جو سب سے زیادہ جو ہے نا یہ بیڈ شیٹ اور جو ہمارا جو ویونگ کپڑا ہے نا, جو مطلب جو فیبرکس ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں کمی آئی ہے. باقی میڈ اپ میں, کوئی ہوزری میں, وہ آپ کی ساکس, یہ ان کا اتنا زیادہ, ان کا بھی ہوا ہے کم, لیکن جو ابھی ڈیٹا آیا ہے جولائی کا, اس میں 33-34% جو کمی آئی ہے نا, اس میں مین پورشن جو ہے نا ہماری فیبرک کا. تو اس وجہ سے بھی ہمارے جو تھے ایک دم وہ ریٹس کم ہو گئے, سائزنگ نے ریٹ بڑھا دیے. تو وہ جو اسٹرائک ہم نے اس لیے کی تھی, ایک تو ہمارے جو کنورجن ریٹ تھے وہ 15 سے 20%, 25% کم ہو گئے تھے. وہ 15 دن کی اسٹرائک کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی اس میں اسٹیبلٹی آئی کچھ. پھر ڈالر تھوڑا سا اوپر چلا گیا, پھر وہ ہم اسی سینیریو میں چلے گئے. تو لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے, مطلب ایک صاحب کا میں نے نون لیگ کے, ان سے وہ عید کے بعد سب لوگوں کو, سب اسٹیک ہولڈر کو بلا رہے ہیں
और अभी थोड़ा सा स्टेट बैंक ने भी आंखें खोली हैं, जैसे अभी शराज ने पहले कहा था कि स्टेट बैंक का वो ड्राइवर ही नहीं है उनका, स्टेट बैंक का गवर्नर ही नहीं है, गवर्नर भी लग जाएगा। अब थोड़ा सा मैंने उन्होंने सख्ती भी की है, बैंक को भी चेक करना शुरू किया है। ये जो एकदम इतना नीचे आ गया है, कोई वो जैसे ये कह रहे थे शराज भाई को वो IMF की किस्त वो उसका भी इम्पैक्ट आया है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कोई वो जो मनी चेंजर थे उनको पकड़ा, और वो शुरू में सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा फ्री हैंड रखा उस पर, उसके पता नहीं पीछे क्या मुझे कोई सियासत थी या क्या चक्कर था, वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल नहीं किया गया शुरू में जब 100 210 15 20 पे गया था, उसी वक्त चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, वो उधर ही रुकता। जो 140 पे चला गया, वो उसमें ये भी हुआ ना कि लोगों के पास जो था डॉलर वो सबने रोक लिया। हर किसी को पता था कि मैंने 10 वाला 20 में बेच लिया, 20 वाला 35 में बेच लिया। अब लोग प्रोडक्ट कर रहे थे कि यार शायद ये 250 प्लस हो जाएगा, तो उस वजह से वो लोगों ने रोका, होल्ड किया। तो अब जो है वो अब लेने वाला कोई नहीं है। अब जो मुझे कल की रिपोर्ट है वो मार्केट ओपन की 210 की आवाज़ थी, 210 में सेलर था लेकिन बाइंग नहीं हो रही थी। तो मतलब ये तो होता है, प्रॉफिट टेकिंग वाले भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ काटला हैं जो वो आ जाते हैं जब प्रॉफिट टेकिंग आती है कि वो ये जो है ना प्रॉफिट टेकिंग वाले, इनको किसी का कोई लिहाज नहीं, या किसी इनको कोई मिल्क की कोई इनको परवाह नहीं, ये तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाते हैं। तो मुझे आखिरकार में बात कर रहा हूँ कि एक कल थोड़ा सा जो मनी एक्सचेंज वाला बहुत बड़ा नाम है, तो उसने मुझे बताया कि जो पिछले 2-3 दिन में मेरे पास लाखों बल्कि करोड़ों डॉलर आए हैं जो चेंज कर दें, तो वो वैसे ही पड़े हैं, वो चेंज नहीं हुए। तो पर जो भी हुआ है ये मुल्क के लिए बेहतर हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो 200 पे आ जाए, 210 पे आ जाए, 205 पे आ जाए, लेकिन स्टेबल रहेगा तो आपकी ये इकानमी चलेगी, आपकी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर सारा, जब स्टेबिलिटी आएगी हम भी खुशहाल होंगे। ये जो मजदूर सड़कों पे है, हमें 2-4 रुपये आगे पीछे देने से कोई मसला नहीं होता, अगर हमें प्रॉफिट हो तो हम मजदूर को खुश रखते हैं। वैसे भी शराज ने कहा है वो कौन सा हमारे साथ एक दिन का काम है, उनको 20-20 25-25 साल हो गए, उनकी आगे औलादें हमारे पास काम कर रही हैं, तो वो तो ना भी काम करें हमसे, उनको कोई शादी आ जाए, कोई गमी खुशी आ जाए, कोई बंदा बीमार हो जाए, 10-20 हज़ार रुपया तो वैसे भी हमसे ले जाते हैं। कोई ऐसा कोई भी मालिक मैं नहीं समझता वो अपने मजदूर के साथ कोई सख्ती करता हो या उसकी ज़रूरत पूरी ना करता हो। तो मतलब ये जो मतलब कानूनी तब स्टेबल होगी जब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी, गवर्नमेंट हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखेगी, बजाय से कि आपस में लड़ाई। वैसे मैंने नाम लिए बगैर मैं कहता हूँ कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, मैंने एज ए वज़ीर आला जब थे मैंने इनके साथ एक सफ़र भी किए हैं, तो इसमें पोटेंशियल है, काम ये कर सकता है अगर चाहे तो बस थोड़ा सा है ये है कि जो अपोजिशन है वो भी थोड़ा सा इसको देखें। सियासत होती रहेगी, मेरा मुल्क रहेगा तो सियासत भी चलती रहेगी। अभी ये 2-4 महीने थोड़ा सा मुल्क को बचा लें, तो अगले इलेक्शन में अपनी तैयारी करें, जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो आ जाएगा आगे। शराज आप क्या कहेंगे? बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की चौधरी साहब ने। इन पर्टिकुलर जैसे आपने पहले कहा कि हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी भी किसी जर्नलिस्ट की साइड नहीं होती, उसके साथ साइड होती है जो आवाम के लिए काम करते हैं। देखें चौधरी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो कि डॉलर की जो इंस्टेबिलिटी के हवाले से उसको स्टेबल किस तरह से किया जा सकता है। कल का रेट बता रहे थे, मेरे दोस्त ने जाके 30-40 हज़ार डॉलर थे वो उसने एक्सचेंज करवाने थे, तो वो उसने एक्सचेंज करना 210 के रेट पे, 210 के रेट। उसने मुझे स्लिप दिखाई आगे कि 210 पे हुए, और कोई भी मैंने 4 से 5 मनी चेंजर के पास गया हूँ, कोई भी 210 से ऊपर नहीं आ रहा था। अब ये जब मार्केट में हवा बन जाएगी ना, देखिए डॉलर आराम से नीचे आएगा। हमारे अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं अभी भी जो डॉलर रख के बैठे हुए हैं, जिनको ये उम्मीद है कि डॉलर फिर दोबारा क्या हुआ कि डॉलर की प्राइस नीचे आ गई। मैंने आपसे पहले भी ये सवाल आई थिंक पूछा था। मैंने आपको बताया कि एक तो IMF का जो फैक्टर है, जो हमारा लोन अप्रूव हुआ है, एक तो वो इसमें एक फैक्टर हो गया। दूसरा जैसा अभी चौधरी साहब ने बताया कि हुकूमत ने थोड़ा सा उसमें मुदाखलत करना शुरू की है, और जो डॉलराइजेशन थी, जैसे आप डॉलराइजेशन कहते हैं कि लोग डॉलर खरीद के रख रहे थे, अपने पास जमा कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ वो हाँ गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा। लेकिन फिर चौधरी साहब ने जैसा पहले कहा कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, जब पहले 5 रुपये बढ़ रहा था, 8 रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये बढ़ गया, जब उस वक्त बढ़ रहा था डॉलर,
تب حکومت کہاں تھی؟ تب حکومت کی یہ کارکردگی کی لیکن جب مجھے پتا ہوگا نا کہ اسٹیٹ بینک جس نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے وہی نہیں ہے اور ڈالر بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے گو ود دا فلو، میں ڈالر خرید کے رکھ لوں گا. مجھے پتا کہ اسٹیٹ بینک بھی نہیں ہے، اس میں کس نے انٹرونشن کرنا ہے؟ حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت سب سے بہترین وقت ہے کہ ڈالر لے کے رکھ لو. اس وقت جسے آپ پنجابی میں بھی کہتے ہیں اسٹاکیا بولتے ہیں جن کو، جو وہ متحرک ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈالر خرید کے اس وقت کے طور پہ رکھ رہے تھے کہ اچھے ٹائم پہ جو اس کو فروخت کریں گے. وہ اس کو بزنس سمجھتے ہیں، حالانکہ بزنس نہیں ہے. دس از ناٹ بزنس. یہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ گناہ ہے، لٹرلی گناہ ہے. اس کے اوپر تو باقی مفتی زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی ایسی چیز کے. شراز کی بات میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ آن کرتا ہوں. یہ جو میرا ملک پاکستان ہے، ہمارا یقین ہے اللہ پہ، جی تو ہمیں کوئی نہ کوئی غیبی امداد بھی آتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر بلیسنگ ہوئی ہے. کوئی نظر مجھے بھی نہیں نظر آ تھا، کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ 250 سے اوپر ہی جائے گا. لیکن وہ جیسے ہمارا مان ہے اللہ پہ، یہ بلیسنگ ہوئی ہے. کوئی مطلب اللہ نے ہمیں نا ایک بالکل، ہم جو مایوس بیٹھے تھے 3 دن پہلے، جو ہم نے وہ چیمبر میں بیٹھے تھے نا، وہاں 12-14 پریزیڈنٹ کو 3-4 سال بعد پہلی دفعہ میں آئے اکٹھے ہوئے تھے. مختلف خصوصیات بھی آئی تھیں. پریزیڈنٹ چیمبر کا جب اکٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو سارے لوگ مطلب ان کا تجربہ ہوتا ہے، وہ سارے سمجھ رہے تھے. اور سارے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اپنے اپنے بزنس میں سارے بزی ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہوتے ہیں. لیکن اس دن وہ سارے میاں جوید صاحب کی قیادت میں 4 گھنٹے، ہم وہاں 5 گھنٹے بیٹھے ہیں. ہم نے وہ سارے جوڑے اور ہر بندہ پریشان تھا. جس نے بھی وہاں شرال تھا ادھر، آپ کی ٹیم تھی پوری ادھر، تو جس نے بھی وہ پریشانی کی حالت میں تھا. لیکن وہ میں پھر یہی کہوں گا کہ لوگوں کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، تو اللہ نے پھر بلیسنگ کی. تو مجھے اب تھوڑی سی امید کی کرن ہے، ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی اور ہم سروائیو کر جائیں گے. جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ شاید ہم ڈیفالٹ کر جائیں، لیکن اس سے ہم انشاءاللہ اب نکل گئے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن اور بہت سارے ڈفرینٹ پوائنٹس آئی تھنک ہم لوگ عوام کے لیے کلیریفائی کر پائے. ایک دفعہ پھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایٹ دی اینڈ عوام کی بہتری کے لیے، آسانی کے لیے چیزیں ہونی چاہیے. اینڈ کون سی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہے یہ ایکچولی میں میٹر نہیں کرتا ہے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.